बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। पाकिस्तान के एक निजी टेलीविज़न पर जब खातून ने वहाँ पर मौजूद मेहमानों से कुछ सवाल किया, जबकि वो नशिस्ती सवाल की थी और सवाल के जवाब पर काफ़ी नाचाकी हुई। और नाचाकी की वजह ये थी कि एक साहब जो वहाँ पर मेहमान थे यानी साहिल अदीम साहब, उन्होंने फरमाया कि 95% ख़वातीन जाहिल हैं। इस पर ख़ातून ने एहतजाज किया और कहा कि माफ़ी मांगनी होगी। और वहीं पर एक शायर और अदीब साहब भी मौजूद थे, तो उन्होंने भी बड़ी शिद्दत का मुज़ाहरा किया। तो सबसे पहले हम तवज्जो दिलाएँ और इन दोनों हज़रात से बअर्ज़ अदब और माज़रत ये दरख्वास्त करें कि भाई, इस्लाम से दूर करने के लिए मुल्ला काफ़ी हैं। जो हरकतें इस वक्त मसाजिद और मदारिस में लड़कों की इज़्ज़तें लूटने की सूरत में और फिर दहशतगर्दी की सूरत में हो रही हैं, वो लोग काफ़ी हैं लोगों को इस्लाम से दूर करने के लिए। अब बड़ी सितम ज़रीफ़ी यह है कि मोटिवेशन स्पीकर भी कोई ऐसी बातें करें और इस ज़माने में शायर और अदीब, जबकि साबिक़ा ज़माने में शायर और अदीब बहुत शाइस्तगी के साथ गुफ्तगू करते थे और उनका तर्ज़ तकल्लुम नरम होता था। और फिर बात यहाँ तक आई कि आपको तागूत के माना का इल्म है या नहीं। ये तागूत का जो मौजू है बिला शक कुरान मजीद में है, लेकिन इसके माना ये नहीं है कि हर शख्स को हर चीज़ का इल्म हो। मिसाल के तौर पर इस वक्त आपके सामने कंजुल उम्माल है और जिल्द नंबर है, हिस्सा नंबर है 2 और सफ़ा नंबर है 574। और यहाँ पर मौजू ये है कि जब सूरे अबसा की आयत नंबर 31 की एक दफ़ा जनाब उमर ने तिलावत की, तो उसके बाद उन्होंने सवाल किया कि फ़ाकिहा का माना तो हमें पता है, लेकिन अब्बा का माना नहीं पता, फ़ाकिहतुम व अब्बा। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई इसकी ज़रूरत भी नहीं है और इसके बारे में सवाल भी नहीं होगा। इसी तरीके से यही मौजू तफसीर कुरान अज़ीम में यानी तफसीर दमिश्की में जिल्द नंबर है 14 और सफ़ा नंबर है 253। और यहाँ पर यह मौजू है कि यही सवाल जनाब अबू बकर से किया गया, फ़ाकिहतुम व अब्बा, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं है। और यही सवाल जनाब उमर से भी हुआ, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं है। तफसीर इब्न कसीर उर्दू तर्जुमा आपके सामने है, इसको आप पॉज़ करके देख सकते हैं कि इन दोनों हज़रात को भी फ़ाकिहतुम के बाद जो लफ्ज़ अब्बा उसके माना नहीं पता थे। तफसीर दुर्र मंसूर भी तफसीर मासौर और जिल्द नंबर है 5। और यहाँ पर एक मौजू है कि जनाब अबू बकर से सवाल किया गया कलाला के बारे में, तो उन्हें भी इसका इल्म नहीं था। तो इतनी बात वाज़ेह है कि उमूमन लोगों को इल्म नहीं होता। अगर इल्म ना हो तो उसके बाद तौहीन नहीं करनी चाहिए। इरशाद खुदावंद तबारक व तआला है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जानिब दावत दो हिकमत के साथ और मौइज़ा हसना के साथ, यानी नरम तरीक़े से नसीहत के साथ। और अगर ये दोनों कारआमद ना हो और बहस तक बात पहुँच जाए तो फिर इरशाद खुदावंद तबारक व तआला है, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, फिर बहस करो तो अच्छे तरीक़े से करो। अब इन हज़रात की जो गर्मा गर्मी हुई तागूत के मौजू पे, तो उन्होंने फरमाया कि तागूत सबसे बड़ा गुनाह है। तागूत सिफत है किसी भी उस शख्स की कि जो खुदावंद तबारक व तआला के मुकाबले में हो या रसूल और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के मुकाबले में हो। उसकी इताअत गुनाह है, वो खुद गुनाह नहीं है। अब अगर एक इस्लामिक स्कॉलर को, कि जो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर समझते हैं, अगर वो इस बात को सही नहीं बयान फरमा रहे या ये कि उनसे सबक़त लिसानी हुई, तो इस गलती का इम्कान तो बाज़ लड़कियों से और बच्चियों से भी हो सकता है। उनका तो दावा नहीं है कि हम इस्लामिक स्कॉलर हैं। अब जब तागूत की बात हो रही है तो उसका खुद ही एक जो वर्ड है वो है तुग़यान। तुग़यान यानी एक बगावत, किससे, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला। सूरह ताहा की आयत नंबर 43 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से और जनाब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से, इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा,
کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے طغیان کیا ہے، سرکشی کی ہے، اور اسی سے ہے طاغوت۔ اب آپ تصور کریں کہ فرعون ایک طاغوت تھا، یہ لڑکی، یہ محترمہ، یہ طاغوت نہیں تھی، ان کو صرف معنی نہیں پتا تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شاعر اور ادیب، کہ جبکہ عام طور پہ شاعر و ادیب بہت لطیف مزاج کے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بہت ہی سختی سے بات کی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے جناب حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام سے، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اس نے طغیان کیا ہے، تم دونوں جاؤ اس کے پاس۔ لیکن اگلی نصیحت کیا ہے، اگلا حکم کیا ہے؟ فقول له قولا لینا، لیکن اس سے نرمی سے بات کرنا۔ ایک لڑکی کو اگر طاغوت کے معنی نہیں پتا تو اس کی اتنی توہین کی جائے؟ بہت اچھا کیا اس لڑکی نے کہ سٹینڈ لیا۔ اور یہاں اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر طاغوت کے پاس بھی جاؤ تو نرمی سے بات کرو، وقولا قولا لینا۔ کیوں؟ تو ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے لعلہ یتذکر او یخشی، کہ اس نرم لہجے سے شاید وہ نصیحت لے یا ڈر جائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ غضب سے ڈر جائے۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب دعوت دینی ہے تو نرمی سے دعوت دینی چاہیے۔ ہمیں لگتا ہے کہ سو کالڈ دیندار لوگ اس وقت نوجوانوں کے سوالوں سے ڈر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو پورا حق دینا چاہیے کہ وہ ہر قسم کا سوال کریں، اگر جواب ہے مولوی ملاؤں کے پاس، دینداروں کے پاس، صحیح، نہیں ہے تو کسی اور کے حوالے کریں، یعنی کوئی اور عالم جواب دے۔ نہیں آپ قانے کر سکتے تو اگر آپ اور ہم میں طاقت نہیں ہے نوجوانوں کو قانے کرنے کی تو ان کی بھی ذمہ داری نہیں ہے ہمیں فالو کرنے کی۔ ہمارا کام ہے ان کو دعوت دیں، ان تک پیغام پہنچائیں۔ اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں، جو 95% خواتین جاہل ہیں، اس کے بارے میں جو گفتگو ہوئی تو یہ بالکل ایک غلط اور ناشائستہ گفتگو ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہوگی اگر یہ 95% جاہل ہیں تو کس کی وجہ سے جاہل ہیں؟ مثال کے طور پر سب سے زیادہ اگر کم علمی ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے بعض گاؤں دیہاتوں میں، کس کی وجہ سے؟ یہ مولوی ملاؤں کی وجہ سے ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں جہالت ہے اور خواتین کے پڑھنے میں رکاوٹ ہیں تو سو کالڈ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، ہم نہیں کہتے دین کی وجہ سے، سو کالڈ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کے خلاف بولنا بہت آسان ہے، بلا شک خواتین کے پرابلمز ہیں، ان کو تنگ بھی کیا جا رہا ہے، ان کے لیے پرابلمز بھی ہیں، ان کے رائٹس بھی غصب کیے جا رہے ہیں، ان کی جائیداد کو بھی غصب کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں غلط طریقے سے تو اس میں بھی ہمیں نصیحت کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ان کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو رہا، بلا شک برا ہو رہا ہے۔ اب ٹی وی پہ اگر کسی کو کام کرنے ہیں اچھے تو ڈرامے بنائیں جہیز کے بارے میں، آپ ڈرامے بنائیں کہ اتنے علماء دیوبند سرحد میں ہیں، یعنی خیبر پختونخوا میں، پھر یہ ونی کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ونی، اب ونی کیا چیز ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کی بہن کو یا بیٹی کو اس دوسرے خاندان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ علماء دیوبند نے اس پر کبھی جہاد نہیں کیا، اس پر کبھی تلوار نہیں اٹھائی، اس پر کبھی شور نہیں کیا؟ کیوں وہ ایسے جرگے کے حصہ بنے رہے؟ کبھی اس پر ڈرامہ بنایا جائے۔ اسی طریقے سے یہ جو مختلف دین کے نام پر تحریکیں اٹھیں، طالبان ہو یا القاعدہ ہو یا بوکو حرام ہو یا IS ہو، انہوں نے جو خواتین کے ساتھ کیا، ان کی جو آبروؤں کو لوٹا، انہیں جو کنیز بنایا، اس پر ڈرامے کیوں نہیں بنائے جاتے؟ پاکستان میں غیرت کے نام پر لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے آنر کلنگ میں۔ کیا علم ہے کسی کو کہ پاکستان اگر کسی چیز میں آگے ہے تو ان میں سے ایک آنر کلنگ ہے؟ اس وقت دنیا میں آنر کلنگ میں نیپال، انڈیا اور پاکستان آگے ہیں، اور ان تینوں میں پاکستان سب سے آگے ہے، اور یہ سب سے زیادہ ذلت کا مقام ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ انڈیا والے مسلمان نہیں ہیں، سب کے سب نیپال میں مسلمان نہیں ہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں بہترین امت ہونے کا، اب اگر ہم لوگ آنر کلنگ میں سب سے آگے ہیں تو اس کا مطلب ہے خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے، اس پہ ڈرامہ بنایا جائے۔ اندرون سندھ میں لڑکیوں کی شادی قرآن سے ہوتی ہے، یا جائیداد کے لیے لڑکیوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور اگر لڑکیاں شادی کر لیں تو کاروکاری کے چکر میں قتل کر دیا جاتا ہے، تو ڈرامے بنائے جائیں کاروکاری کے بارے میں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ کاروکاری کے چکر میں تو اتنی لڑکیاں مار دی گئیں، اور یہ بہت ہم کھل کے بات کر رہے ہیں. کیا کارا کے چکر میں بھی کبھی ان علاقوں میں کچھ ہوا؟ کیا لوگوں کو پاکستان کے بعض صوبوں اور شہروں کا اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پر بچوں کے ساتھ کیا حرکتیں ہوتی ہیں؟ کیا یہ علم ہے کہ فار ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا اور عرب کنٹریز میں سب سے زیادہ ریپ ہوتا ہے وہ لڑکوں کا ہوتا ہے اور بچوں کا ہوتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ لڑکیاں کرتی ہیں کیا؟ قبر میں لاشوں کی جو عزتیں لوٹی جاتی ہیں یہ خواتین کرتی ہیں کہ مرد کرتے ہیں؟ تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ جو بھی دیندار بنتا ہے اس میں ایک شدت آ جاتی ہے، اور کوشش وہ کرتے ہیں کسی طرح سے خواتین کو دبایا جائے. اور بلا شک خواتین کے بہت ساری جگہ حقوق پامال ہو رہے ہیں. ان کو حقوق دینے چاہیے، ان کو رائٹس دینے چاہیے. لہٰذا بہت سارے ایسے موضوعات ہیں، ان پہ ڈرامے بننے چاہیے، ان پہ فلمیں بننی چاہیے، ان پہ بات ہونی چاہیے. اور اگر کوئی بہت زیادہ مذہبی ہے تو اس کو تو بلا شک ڈرامے وغیرہ بنانے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو تو پوچھنا چاہیے کہ اس طرح سے بے پردہ لڑکیوں کو ٹی وی پہ لایا جائے نہ لایا جائے، یا بعض وہ کام کہ جو بالکل شریعت میں حرام ہے ان کو دکھایا جائے کہ نہ دکھایا جائے. اچھا کچھ بھی نہ دکھائیں، بے پردہ جو خواتین کو لا رہے ہیں بالآخر اس کا کیا حکم ہے؟ اب آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو طاغوت کا شور ہے، بلا شک طاغوت کی مخالفت کرنی چاہیے، لیکن یہ جو طاغوت کا شور شروع کیا تھا سید قطب نے اور مودودی صاحب نے شروع کیا تھا، اور اس کے پیچھے در حقیقت پالیسی یہ تھی کہ رشیا کو اس خطے سے دور رکھنا ہے، اور امریکہ پورا سپورٹ کر رہا تھا تاکہ ان علاقوں میں رشیا والوں کا اثر رسوخ نہ ہو. لیکن ہم سوال کرتے ہیں کہ طاغوت کا نظام تو غلط ہے، اب لانا کس کو ہے؟ یعنی ایک ملا کو بٹھا دیا جائے اور وہ قتل عام کرے، دیوبندی کو بٹھا دیں جو بریلوی و شیعوں کو کافر کہے، یا بریلوی کو بٹھا دیں جو ان دونوں کو کافر کہے. تو ہماری درخواست ہے ہر اس فرد سے کہ جو طاغوت کا زیادہ شور مچا رہا ہے، اگر آپ اس جمہوری نظام کو طاغوتی کہیں گے اور پھر کسی ملا کو بٹھائیں گے تو جو رہا سہا دین ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں مولوی ملا، تو آپ طالبان کا حال دیکھ لیں کہ یہ ہے وہ اسلام کہ جو آپ طاغوت کے مقابلے میں لانا چاہتے ہیں، کہ کیا کیا طالبان نے. اب ممکن ہے کوئی مثال دے اس نئی طالبانی حکومت کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ مدرسے سے نکلے تھے تو بڑے دہشت گرد تھے، بہت قتل عام کر رہے تھے، ساری دنیا ان کی مذمت کر رہی تھی. اب اس دفعہ یہ طالبان اچھے ہو گئے تو سوچیں تو صحیح کیسے اچھے ہو گئے؟ قطر میں امریکہ کی تربیت سے اچھے ہو گئے. تو اگر آپ کو ایسی ہی اسلامی حکومت لانی ہے تو وَلَا الْإِسْلَامُ وَالسَّلَامُ. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی جتنے وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو بڑا مسلمان ظاہر کرتے ہیں، پکا مسلمان ظاہر کرتے ہیں، ان کو توفیق عطا فرمائے کہ ان کی زبان نرم ہو. اور آخر میں ان دونوں برادران سے ہماری درخواست ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی کی کہ دین سے دور کرنے کے لیے مولوی ملا کافی ہیں. کوشش کریں کہ لوگوں کو اس دین کے نام پر اور دین کے نام پر شدت کے ذریعے سے دین سے دور نہ کریں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.